अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज चिको कैलिफोर्निया में ईद का दूसरा दिन है। आज मुझे छुट्टी है। आज फैसल और मैं दोनों बाप बेटा सुपर कट्स गए। हमने जनाब हेयर कट ली और इस हेयर कट के लिए अमेरिका में आपको पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है और आप सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट पर ही जाकर हेयर कट करवा सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहरहाल हमने हेयर कट ली। उसके बाद मेरे बेटे की फेवरेट प्लेस डच ब्रोज गए हम। वहाँ से हमने जनाब ड्रिंक्स लिए, लेमनेड लिया। डच ब्रदर्स एक नेशन वाइड फ्रेंचाइज है जहाँ पर कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं। वहाँ से फिर हम जनाब घर आए और आकर हमने सोचा थोड़ी सियासत पे बात कर ली जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स का बिल नोटिफाई कर दिया है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने उसको ऑलरेडी उस पर ऑर्डर्स आ गए हैं कि ये बिल वैलिड नहीं है। इस वक्त हुकूमत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ हेड ऑन कोलिजन चाहती है और बॉक्स ऑन की सी सिचुएशन में है। इसमें हुकूमत कितनी एक्सपोज है टुवर्ड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उसमें क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार हो सकता है, इस पर चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? राना साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली और पहली दफ़ा गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा, शक या गुमान हुआ कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली साइड पे वो जा रहे हैं। और क्या प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट जो है इससे महफूज हैं या नहीं है? जो ये राग अलाप रहे हैं हमारी गवर्नमेंट वाले कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी वजाहत मेरे ख्याल इंडियन जो चीफ जस्टिस ने कल परसों की बड़ी अहम है कि उन्होंने कहा कि जिन ममालिक में आइन रिटन नहीं है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, जहाँ पे आइन रिटन है जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पे आइन इम्पोर्टेंट है, आप आइन को रेफर करेंगे। तो अब आइन के हवाले से सू मोटो पे इन्होंने एक्शन लेके और सुप्रीम कोर्ट के ने उस बिल को रोक दिया और इन्होंने अपनी तरफ से उस बिल को नाफिज कर दिया और उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। किसने किया? लाजमी बात है लॉ मिनिस्ट्री उसमें शामिल होगी। लॉ मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे किया। प्राइम मिनिस्टर इसमें कितने सिक्योर हैं, नहीं सिक्योर हैं, ये एक सवाल जरूर उठ रहा है। और अब ये भी खदशे, हुकूमत जितनी ज्यादा आगे जाती जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना मानने में, क्योंकि आखिरी हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी तक हुकूमत ने उनकी किसी ऑर्डर को वायलेट नहीं किया, किसी इदारे ने नहीं किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने एक सेफ्टी दे दी गवर्नमेंट को। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है सो मोटा वाला, ये चीफ जस्टिस पे डायरेक्ट हिट करता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए बला 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 जो भी बातें हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट उसको रोक चुका था, तो ये तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन अदालत बनती है, जिसपे किसी को भी उतारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेती है नहीं लेती है बात की बात है, लेकिन एक सवाल जरूर पैदा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर को उनके हवालियों ने बहरहाल ये कहा है कि आप पे कोई खतरा नहीं है, आप महफूज हैं। तो कितने महफूज हैं कितने नहीं हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि ये सवाल अब जो है शिद्दत से पैदा हो गया कि गवर्नमेंट ने वायलेट जरूर किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। जी राना साहब। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ये पीछे ईटन रेंच लिखा हुआ है। बेसिकली ईटन रेंच मेरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। इस ईटन रेंच
میں میں رہتا ہوں اور یہ ایٹن رینچ کا گیم روم ہے. بیسیکلی آج فاطمہ نے, میری بیٹی نے اپنا ہوم ورک کرنا تھا اور اس نے کہا ڈیڈی آپ یہاں پر جب اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو کرفیو نافذ کر دیتے ہیں اور ہم اپنا ہوم ورک بھی نہیں کر سکتے. تو آج مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا. انہوں نے کہا جناب آپ گھر سے باہر نکلیں اور باہر جا کر یا یہ گیم روم میں آ کر آپ اپنا ولاگ تیار کریں. اللہ کا شکر ہے ادھر کوئی اور نہیں ہے, لوگ زیادہ یہ سامنے سوئمنگ پول میں اس وقت انجوائے کر رہے ہیں, گرمی ہے اور کیلیفورنینز کو جہاں بھی پانی ملتا ہے اس میں چھلانگ مار دیتے ہیں. ہمیں احمد کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ سربراہان مملکت نے ہمارے جو ہیں انہوں نے عیدیں کہاں منائیں, کیسے منائیں. اور سنا ہے شہباز شریف صاحب نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو از خود نوٹس کی جو طاقت ہے, اس کی طاقت اس لیے ہے کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں لیا جانا چاہیے, نہ کہ کسی انڈیویجول کو فائدہ دینے کے لیے لیا جانا چاہیے. اس پر احمد کیا سوچتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے, اور ساتھ احمد سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کے پروونشل اسمبلی, پنجاب پروونشل اسمبلی کے جو ٹکٹس ہیں ان پر کچھ آئی ڈونٹ نو یہ فیک ہے یا صحیح ہے خبریں, لیکن سوشل میڈیا پر بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ کوئی کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں, ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے. اس پر ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ دیں. جی احمد. جی رانا صاحب سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر آج لاہور میں گئے, مختلف عید بھی ملے لوگوں سے. عید مبارک. سب سے پہلے تو پاکستان میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے, ہم اس پہ بات نہ کریں تو کہنے اچھا نہیں لگے گا کہ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, تو بات تو اس پہ کرنی چاہیے کہ جناب پاکستان میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش اور جذبے سے منائی گئی. آرمی چیف نے بارڈر پہ, صدر مملکت نے فیصل مسجد میں اور پرائم منسٹر نے لاہور میں عید منائی. لاہور میں انہوں نے لاہور سینٹرل جیل کا بھی دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے مجرموں سے خطاب کیا اور ان کو فیسلٹیز دینے کی بات چیت بھی کی, ہسپتال بنانے کی, مختلف ایسی سہولتیں. وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سو موٹو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے, نہ کہ کسی شخص کے مفاد میں. تو سو موٹو ابھی تک جتنے لیے گئے ہیں ان کو یہ کہہ کے لیا جاتا ہے کہ یہ پبلک مفاد میں ہے. جب اسٹیل مل کا بھی افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لے کے اس کی کہانی گول کر دی تھی, اس کی تباہی پھیر دی تھی. بعد میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جو سو موٹو لیے اس سے اچھی خاصی تباہی پھیری گئی. تو بہرحال وہ کوئی دانش مندانہ فیصلے نہیں تھے, اس سے ملک کو نقصان ضرور ہوا. تو اب یہ والا جو سو موٹو والی سچویشن ہے اس میں پرائم منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آج نظر آئے. انہوں نے کہا کہ پبلک انٹرسٹ سو موٹو ایک بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بقول ان کے کہ عمران خان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ پبلک عوامی مفاد میں ہونا چاہیے. تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اقدام انہوں نے لے لیا ہے, اب اس پہ وہ پھنس سکتے ہیں, تو کچھ بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کا شور مچا ہوا ہے. پی ٹی آئی جن کو ٹکٹیں دے رہی ہے ان کی پاپولرٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, تو پی ٹی آئی کی ٹکٹوں پہ کافی شور ہے. کچھ آڈیو بھی ایسی لیک ہوئی ہیں اعجاز چودھری صاحب وغیرہ کی آڈیو کے ساتھ کہ جناب 1 کروڑ چندہ دیں, اس کے بعد خان صاحب سے ملے گی, اس کے بعد ٹکٹ ہوگی. پہلے ٹکٹوں کا فیصلہ کافی حد تک ہو گیا ہے, لیکن کچھ شور مچا تو پھر کمیٹی میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر وغیرہ جیسے سینئر لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا, جو بیسیکلی وفاق میں ہیں لیکن صوبائی ٹکٹوں کے معاملات پہ بھی ان کو شامل کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے چیزیں چلتی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی ٹکٹیں جو ہیں وہ دینے پہ اس وقت بہت تیزی سے عمل کر رہے ہیں اور بڑا سیریسلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر سچویشن کیا ہوگی بات کی بات ہے, لیکن پی ٹی آئی اس وقت ٹکٹیں دینے کے مراحل میں اچھی خاصی کام اپنا پورا کر چکے, لیکن کافی حد تک وہ پھنسے ہوئے ہیں. جی رانا صاحب. احمد رانا ثناء اللہ بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آپ بھول جائیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, الیکشن ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے. اور اس میں وہ جان کر صرف عمران خان صاحب کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اگر میں نے یہ ویسے بات کی یا چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے بات کی تو کہیں پھانسی نہ جاؤں, کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی تو لڑنا ہے. تو
اس کے بارے میں اس وقت کیا باز گشت ہے اسلام آباد میں حکومتی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں کہ یہ جو بات چیت کی بات بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جا کر، لیکن جب سپریم کورٹ سے باہر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو کہ ایسا ایٹماسفیئر نہیں شو کرتی کہ یہ ایک میز پر بیٹھیں گے، کیونکہ ذاتی مفادات سب سے اوپر ہیں، مقدم ہیں تمام سیاستدانوں کے لیے. ملک اور قوم کا یہ لوگ نہ سوچتے ہیں، آج تک نہیں سوچا انہوں نے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں عید منائی اور وہاں پہ انہوں نے بات چیت بھی کی صحافیوں سے. انہوں نے پھر اسی بات کو دہرایا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، آپ جو مرضی کر لیں. اور وہ ایڈریس عمران خان صاحب کو کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ جو مرضی کر لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. ووٹ کی بات نہیں کرتے، تو صرف کھیلتے ہیں کہ ایسا ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ کورٹ نے آخری ہیئرنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ ڈیٹ ابھی 14 مئی کی ہے، یا تو پارٹیز ڈیٹ دے دیں جس کے لیے پھر 26 تاریخ کی ڈیٹ رکھی گئی ہے. کچھ اخباروں میں آئے تبصرے بھی تھے، انہوں نے کہا تھا لگتا نہیں ہے کہ کنسنسس ہو پائے گا پارٹیوں میں. اگر نہیں کنسنسس ہوگا تو سپریم کورٹ پھر اپنی ڈیٹ پہ ہی مسا جائے گی اور پھر الیکشن کروا کے رہے گی. نمبر 1. نمبر 2، گورنمنٹ ابھی بھی اڑی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں پہ، اور چیزیں اس طریقے سے موو نہیں کر رہی جس طریقے سے سپریم کورٹ آرڈر دے رہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسے آگے چلتی ہے. اس ساری سچویشن میں چیزیں جو ہیں یا تو بہت زیادہ پھنس جائیں گی، اور پھر اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے شروع میں یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ نون لیگ کی بیکنگ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. نون لیگ نے اپنے سارے دور میں اکانومی کو مکمل طور پہ یا کسی حد تک بھی ٹھیک نہیں کیا. اکانومی کو اور بھی زیادہ مشکلات رہی، IMF کے پیسے بھی نہیں آئے. پھر جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم آئیں گے، ہم چیزیں ٹھیک کر دیں گے، تو چیزیں تو ٹھیک نہیں ہوئیں. نہ کچھ بڑی تیزی سے مطلب اتنے وعدے جتنے یا جو ایشورنسز دی گئی تھیں وہ چیزیں نہیں ہوئی. ریدر اس کے بارے میں بجائے یہ ہوا کہ جو نون لیگ کے مقدمے تھے پیسے کھانے کے، کھلم کھلا مقدمے تھے، پیسے کھائے گئے ہیں فلاں مل میں، فلاں مقدمے میں. شہباز شریف صاحب کے دوسرے بیٹے جو کتنے ارب کا لون لے کے فرار ہو گئے تھے ملک سے، ان کے کیس بھی ختم ہو گئے. آج وہ بھی جاتی عمرہ میں عید کی نماز پڑھتے ہوئے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس سارے پروسیس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ نے اپنے مقدمے صاف کروا لیے ہیں، اس پہ زیادہ زور رہا ہے. اور وہ جو لوگ جو ان کے خلاف تھے ان کو مار مور کے جاتے بھگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اللہ کے حضور پیش کر دیا. تو اس ساری سچویشن میں میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی مددگار رہے گی. تاہم میاں صاحب کا جو دورہ سعودی عرب کا ہے، اگر سعودی عرب سے ان کو کچھ اچھی حمایت مل جاتی ہے تو سعودی عرب الیکشن تو ان کو نہیں جتوا سکے گا، لیکن کچھ نہ کچھ حمایت ضرور ان کی کر دے گا. تو اس سے شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. شاید یہ بھی میسج ہو جو چائنا کے ذریعے سے آ رہا ہے، چائنا امریکہ کے سعودی عرب کے ذریعے میسج دینے لگ پڑے کہ ملک میں امن امان رکھیں اور ترقی پہ فوکس کریں. تو دیکھتے ہیں کیسے آگے چیزیں چلتی ہیں. جی رانا صاحب. احمد، اس ایک سال میں پی ڈی ایم کی سیاسی اور اقتصادی پرفارمنس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج ایک غریب آدمی اپنی عید کیسے گزار رہا ہے. کیا یہ ایک سال میں انہوں نے کچھ پرفارم کیا، یا ان کی پرفارمنس یا ان کی انرجیز کا رخ اپنے ذات کے اوپر تھا، ذاتی کیسز پر تھا، یا کیا تھا؟ یہ بھی آپ ہی بتائیں گے. جی احمد. جی رانا صاحب، IMF سے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ان کی آنے کی امید کو نظر تو نہیں آتی، کیونکہ وہ جیسے کچھ کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں تو نئی کنڈیشن آ جاتی ہیں، نئی کنڈیشن کے بعد پھر اور کنڈیشن آ جاتی ہیں. اس معاملے میں تو ابھی کوئی ایسی سنوائی یا کوئی ایسی پازیٹیو نیوز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس پہ بات چیت جاری ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ایک خبر یہ ضرور ہے کہ عید کے فوراً بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو $2 بلین سعودی عرب نے پاکستان کو فوریکس ریزرو دینے ہیں، اس پہ معاہدہ ہو جائے گا، وہ پیسے آ جائیں گے. تو اگر فوراً اگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایک ہفتے کے اندر پیسے بھی آ جاتے ہیں، تو وہ ایک مثبت خبر ہوگی اکانومی کے لیے. تو یہ ایک اچھی سچویشن بھی بن سکتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سچویشن آگے چلتی ہے، کیونکہ اس وقت سارا کا سارا دار و مدار سیاسی صورتحال پہ، معاشی صورتحال پہ بھی ہے. جب شہباز شریف صاحب نے جوائن کیا تھا رانا صاحب، تو اس وقت ورلڈ بینک کے صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں وزیر خزانہ کون ہوگا.
کیونکہ اس وقت دار و مدار سارا خزانے کے اوپر ہے، ملک کی اقتصادی صورتحال کے اوپر ہے. اور بات ان کی ٹھیک تھی کہ سال گزرنے کو ہے، اور سال میں نون لیگ یا کسی بھی گورنمنٹ نے یا شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں بڑی تعریف بھی کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پوری ہماری مدد کر رہی ہے. انہوں نے بلکہ آرمی چیف کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے جو ملکی حالات میں ملک کے خزانے میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بہت ساتھ دیا. بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ پرفارم نہیں کر پائی اکانومی میں جس طریقے سے بہت زیادہ وعدے کیے گئے. تو تھوڑی بہت پرفارمنس ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. پرفارمنس تھوڑی بہت ضرور ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور کم ہوا ہے. سعودی عرب سے پیسے آ جائیں زیادہ اچھی بات ہے. MF سے تو پیسے فی الحال نہیں آ رہے، تو وہ چیزیں زیادہ پھنسی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. انٹرنیشنل پرائس کی پرائسز 60 پہ آ چکی ہیں نا صاحب. سال پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جب $125 پہ آئل تھا، تو اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ 60-70 پہ ڈالر آ جائے تو مزہ آ جائے. ڈالر تو آئل آ جائے، آئل تو آ گیا، لیکن ڈالر اتنا اوپر چلا گیا کہ ہمیں پھر بھی ابھی تیل 300 روپے لیٹر کے قریب جا کے مل رہا ہے پاکستان میں. صاحب اس وقت لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں. اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہے. لوگ آج بھی اخباروں میں جو خبر چھپی ہے نا کہ کوئی پاکستان میں عید منائے گی، ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاشی صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کی عید کا مزہ کرکرا ہو گیا. جی جناب صاحب. خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کے جس چوراہے پر کھڑا ہے اس میں 4 راستے ہیں میرے نزدیک. رائٹ از فاگی، لیفٹ از باگی، فرنٹ از سوسائڈل. سو لیٹس گو بیک. لیٹس گو بیک ٹو دی ماسز. لیٹس گو بیک ٹو دی پیپل آف پاکستان اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کون سی پارٹی، کون سی لیڈرشپ ان کے لیے درست ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیدھے راستے پر، ترقی کے راستے پر، خوشحالی کے راستے پر ڈال سکتی ہے. Let's take our report card to the people of Pakistan and let them decide. ان کو نمبر دینے دیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 100 میں سے PTI کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کو کتنے نمبر دینے چاہیے. کون پاس ہے، کون فیل ہے، یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی، اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے. اور ہم سب خوف زدہ ہیں عوام کے پاس جانے سے. لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں اپنے ان سیاستدانوں کو کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے فنگر ٹپس پر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ان کے ہاتھ میں جو سیل فون ہے، اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور جو اویئرنیس جس سے آپ نے ان کو دور رکھا ہوا تھا، آج وہ ان کے پام ٹاپ کے اوپر ہے. اور یہ آپ آنے والے اگلے 10 سے 15 سالوں میں دیکھیں گے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، یہ لوگ ان لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے جو اس ملک کے لیے پرفارم کرے گا، جو اس قوم کے لیے پرفارم کرے گا، جو نوجوان نسل کے لیے پرفارم کرے گا، اور جو پاکستان کے فیوچر کے لیے پرفارم کرے گا. ورنہ یہ ہر آنے والے اس شخص کو جو سیلف سینٹر ہوگا، جو پاور ہنگری ہوگا، اس کو ٹھڈا مار کر باہر نکال دیں گے. انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ میری یہ قوم، پاکستان کی قوم اتنی باشعور ہو جائے گی کہ وہ دھڑا بندی کی سیاست، وہ فرقہ واریت اور وہ بلائنڈ فالوئنگ کو چھوڑ دے گی اور اپنا ذہن استعمال کرے گی. میں آپ سے پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.